अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खुशामदीद। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सबरीन अख्तर। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में अब शामिल करेंगे मुल्क भर से अहम खबरें। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से और आपको बताते हैं कि अंजुमन ताजरान ब्यूटी पार्लर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से ब्यूटी जोन डी चौक जना पार्क में हलफ बरादरी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तंजीम के फाउंडर मिसेस खालिद महमूद मुगल ने नौ मुंतखब डायरेक्टर नाजिया जवाद से हल्फ लिया। तकरीब के इस मौका पर सरपरस्त आला नौशीन फातमा, चेयरपर्सन अनीला सईद, सदर जरताज जरी, जनरल सेक्रेटरी मरीब शहबाज समेत शहरभर की ब्यूटिशन ने भरपूर शिरकत की, जबकि फ्लोरा इंटरनेशनल कंपनी से अली रजा ने भी खसूसी शिरकत की। हल्फ लेने के बाद शिरका से खिताब करते हुए कहा है कि नौ मुंतखब डायरेक्टर नाजिया जवाद ने कहा है कि मैं अंजुमन ताजरान ब्यूटी पार्लर वेलफेयर एसोसिएशन की मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और डायरेक्टर के ओहदे के लिए मुंतखब किया, और मैं इंशाल्लाह इस तंजीम और ख़ास तौर पर ब्यूटिशन बहनों को कभी भी मायूस नहीं करूँगी। आखिर में खिताब करते हुए सरपरस्त आला नौशीन फातमा, सदर जरताज जरी और जनरल सेक्रेटरी मरीम शहबाज का कहना था कि हमारी तंजीम का मकसद ख्वातीन ब्यूटिशन को अपने पाँव पर खड़ा करना है। इसके लिए अंजुमन ताजरान ब्यूटी पार्लर वेलफेयर एसोसिएशन फ्री क्लासेस का इनेकाद करवाती हूँ, ताकि बच्चियाँ फ्री क्लासेस से ब्यूटिशन के मुतल्लिका स्केल हासिल करके माशरे में बायसे इज्जत रोजगार कमाने के काबिल हो सके। DPO रिजवान मुजफ्फरगढ़ रिजवान अहमद खान की थाना सदर मुजफ्फरगढ़ में खुली कचहरी का इनेकाद। शहरियों की फौरी दादरसी के लिए SHOs को वीडियो कॉल पर अहकाम जारी कर दिए हैं। मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर रिजवान अहमद खान ने थाना सदर मुजफ्फरगढ़ में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां इन्होंने शहरियों के मसाइल खुद सुनकर इनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए हैं। खुली कचहरी के दौरान लोगों ने DPO को अपने मसाइल से आगाह किया, जिनमें ज़मीनों के तनाज़ात, झूठे मुकदमात और अमनो अमान के हवाले से शिकायत शामिल थी। DPO डॉक्टर रिजवान अहमद ने तमाम शिकायत को तहम्मुल से सुना है और मुतल्लिका अफसरान को इनकी वीडियो कॉल पर हिदायत दी है कि इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर फौरी तौर पर हल किया जाए। इस मौका पर DPO डॉक्टर रिजवान अहमद ने अवाम को इंसाफ इनकी दहलीज पर फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है और पुलिस अवाम की खिदमत के लिए दिन रात मेहनत काम कर रही है। शहरियों ने DPO के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा है कि खुली कचहरी जैसे इक़दाम से अवाम के एतमाद में इजाफा होता है और पुलिस और अवाम के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होते हैं। DPO ने मजीद कहा है कि खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रहेगा ताकि अवाम के मसाइल इनकी दहलीज पर हल हो सके। गवर्नमेंट बॉयज़ ग्रेजुएट कॉलेज में 45वां स्पोर्ट फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया है। स्पोर्ट फेस्टिवल की इफ्ताही तकरीब में स्टाफ समेत खिलाड़ियों ने शिरकत की है। समुद्री से देखिए मोहम्मद आसिफ की इस रिपोर्ट में। हमारे मुल्क का स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह डायरेक्टर कॉलेज मिस बुशरा परवीन ने किया। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेज डॉक्टर हबीबुर रहमान और मिस आमना सलीम ने शिरकत की। मिस बुशरा परवीन का कहना था कि तालीम के साथ साथ खेल जिस्मानी और दिमागी सलाहियतों के लिए नहायत ज़रूरी है। इनेकाद हुआ और मैं बतौर डायरेक्टर फैसलाबाद डिवीज़न मिसेस बुशरा परवीन यहाँ पे हम मौजूद थे। बहुत पुरवकार तकरीब थी, बच्चों ने बहुत डिसिप्लिन का मुजाहरा किया और मार्च पास्ट हुआ। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जनाब हबीबुर रहमान साहब हैं और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर तहमीना मिस आमना इसमें शामिल थी। तो बच्चों ने बहुत ही डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए इस तकरीब को चार चांद लगा दिए। थैंक यू वेरी मच। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ कोर्सेज से खिलाड़ियों ने वाक की। स्पोर्ट्स फेस्टिवल 10 फरवरी से 15 फरवरी तक जारी रहेगा। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्रिकेट, कबड्डी, एथलेटिक्स और फुटबॉल के मुकाबले शेड्यूल में है। इनेकाद हुआ और मैं बतौर डायरेक्टर फैसलाबाद डिवीज़न मिसेस बुशरा परवीन यहाँ पे हम मौजूद थे। बहुत पुरवकार तकरीब थी, बच्चों ने बहुत डिसिप्लिन का मुजाहरा किया और मार्च पास्ट हुआ। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जनाब हबीबुर रहमान साहब हैं और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर तहमीना मिस आमना इसमें शामिल थी। तो बच्चों ने बहुत ही डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए इस तकरीब को चार चांद लगा दिए। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे ये रंगारंग महफिलें जो हैं वो सजी हुई हैं। एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है और आई विश कि ऐसा ही फ्यूचर में भी तमाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया जाए, ताकि बच्चों की तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ उनकी जहनी नशोनुमा भी हो सके और जिस्मानी नशोनुमा भी हो सके। थैंक यू सो मच।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گورنمنٹ گریجویٹ کالج سمندری کی سالانہ سپورٹس فیسٹیول 2025 میں 45ویں جو سالانہ کھیلیں ہیں ان کا انعقاد کیا گیا۔ اصل میں یہ ہماری گورنمنٹ آف پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ان کے اکیڈمک کیلنڈر اس کی روشنی میں یہ سپورٹس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں کالج انتظامیہ پرنسپل ڈاکٹر امجد بندیشہ صاحب، وائس پرنسپل اور سپورٹس کمیٹی جو ہے ان کو اور کالج انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور طلباء اور طالبات جو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں ان کو، ان کے والدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اور آج یہ کھیلوں میں، مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج ہمارا گورنمنٹ گریجویٹ کالج سمندری میں 45ویں اینول سپورٹس منعقد ہو رہی تھی، اور میں شکر گزار ہوں میڈم ڈائریکٹر صاحبہ کا اور جناب ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، میڈم آمنہ سلیم صاحبہ کا، کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے۔ اور اسی طرح HED کی طرف سے ہماری مکمل سرپرستی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں ہماری جو افسران بالا ہیں وہ ہم پر شفقت کرتے ہیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ بچوں میں جو سپورٹس کا ٹیلنٹ ہے اس کو ہم ابھار سکیں، اور اینولی ہم یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کو بھرپور کیا جاتا رہے گا۔ شکریہ۔ تعلیمی اداروں میں سپورٹس فیسٹیول نہ صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے بلکہ طلباء اور طالبات کی جسمانی دماغی صحت کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد آصف، ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی سمندری۔ خبر شامل کرتے ہیں اویلی لکھا سے۔ ستلج پریس کلب ہیڈ سلمان کی کے سالانہ انتخابات 2025 کے لیے سرپرست اعلیٰ حاجی میاں جاوید اقبال وٹو، صدر میاں لال خان وٹو، چیئرمین رانا امداد حسین، جبکہ جنرل سیکرٹری سید ریاض احمد شاہ منتخب ہوئے۔ اس موقع پر سینئر صحافیوں کی طرف سے 9 منتخب عہدیداروں کو مالا پہنائی گئی ہے اور مبارکباد دی گئی ہے۔ کسووال ڈرگ انسپکٹر چیچا وطنی ان ایکشن فارمیسی پرفارمنسز لازمی قرار دیے گئے۔ رجسٹر ادویات فروخت کرنے والے میڈیکل سٹورز کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ڈرگ انسپکٹر طالب حسین کیانی۔ ڈرگ انسپکٹر تحصیل چیچا وطنی طالب حسین کیانی کی گزشتہ روز کسووال میں میڈیکل سٹورز اور فارمیسی مالکان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد صاف اور شفاف نظام کی ترویج اور احتیاط کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے سٹورز مالکان کو سختی سے بھی ہدایت کی کہ مستند ڈاکٹر کے نسخہ کے بغیر ادویات فروخت نہ کی جائیں، خاص طور پر اینٹی بایوٹک غیر رجسٹرڈ کمپنیوں کی ادویات فروخت نہ کریں۔ سٹور مالکان کو ہدایت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈرگ لائسنس نہ ہونے، کوالیفائڈ پرسن کی غیر موجودگی میں کام کرنے والے تمام میڈیکل سٹور سیل کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ممنوع ادویات کی فروخت اور غیر قانونی میڈیکل سٹور کسی صورت قابل قبول نہیں ہوں گے۔ بغیر لائسنس میڈیکل سٹور بند کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں ملگدہ چوک سے۔ ہمارے نمائندے ملک نیاز احمد جھکڑ کی رپورٹ کے مطابق تھانہ اے ڈویژن کے علاقہ میں پولیس مقابلہ نواز شاہ دین روڈ پر پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ پولیس معمول کی گشت پر تھی، موٹر سائیکل پر سوار ڈاکوؤں کو مشکوک جان کر رکنے کا اشارہ کیا ہے۔ 2 ڈاکوؤں نے رکنے کی بجائے پولیس پارٹی پر سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے بھی مخالفت خود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ کی ہے۔ فائرنگ کے نتیجہ میں ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا۔ پولیس نے ڈاکو کو گرفتار کر لیا۔ دوسرا ڈاکو فرار۔ زخمی ڈاکو ہسپتال منتقلی کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ڈاکو کے قبضہ سے موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد۔ فرار ڈاکو کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کا آغاز DSP مہر محمد علی یوسف کی نگرانی میں SHO بنواس زور 2 سب انسپکٹر نعمت علی کی قیادت میں پولیس کی بھاری نفری کے علاقے کو گھیر کر فرار ہونے والے ملزم کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ پروگرام میرا پاکستان میں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاک پتن دھی رانی پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دھی رانی پروگرام کے تحت پاک پتن میں اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں 34 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب میں میرج ہال میں دھوم دھام سے منعقد کی گئی ہے۔ تقریب میں صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ، ارکان اسمبلی اور انتظامیہ کے افسران نے بھی شرکت کی ہے۔ شادی کرنا اب نہیں مشکل، ہر لڑکی بنے گی اب دلہن، وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی اب بیٹیوں کی آواز۔ پاک پتن میں دھی رانی پروگرام کے تحت اجتماعی شادیوں کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ رشتے ازواج میں منسلک ہونے والے 34 جوڑوں کی شادیاں دھوم دھام سے کروائی گئیں۔ تقریب میں صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ،
अरकान असम्बली और इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में बेसिकली हम जो कपल्स होते हैं उनको एक ग्रेसफुल तरीके से रुखसत करते हैं। आज के दिन में प्रॉपर खाना वेन्यू प्रॉपर अरेंज किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और मजीद उसमें ये है कि हम उनको जहेज़ का सामान भी दिया जा रहा है, तो जो कि हमारे माशरे में बेटी की शादी को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन अदा कर रही है और उनको जहेज़ देकर और उनको खाना देकर और उनको बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत करके एक अपना कंट्रीब्यूशन ऐड कर रही है। आज हम पाकपतन में यहाँ वज़ीर आला साहबा के हुक्म पे यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज 33 जोड़ों की शादी हो रही है और ये अहकामात हमारे वज़ीर आला की तरफ से हैं और ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि हर गरीब की जो अफोर्ड नहीं करते वो हमारे साथ आएँ, बैतुल माल से, सोशल सिक्योरिटी से, वेलफेयर से उनको 3-3 लाख रुपया और 10-10 लोगों का खाना उनको मिलेगा। तकरीब में सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट ने पाकपतन की 34 बेटियों पर दस्त शफकत रखकर वज़ीर आला पंजाब की तरफ से 1-1 लाख रुपए सलामी और 2 लाख रुपए के तोहफ़े देकर रुखसत किया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने ये वाले प्रोग्राम का आगाज़ किया और हमें इस्लामी और जहेज़ से जहेज़ दिया, उसके लिए हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं और उनके इस कदम को जितना सराहा जाए उतना ही कम है। शादीशुदा जोड़ों और इनके खानदान ने हुकूमत पंजाब के इस प्रोग्राम को खूब सराहा और इनका शुक्रिया अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर नए शादीशुदा जोड़ों की खुशगवार जिंदगी के लिए खुसूसी दुआ की। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक टंडो अलायार प्रेस क्लब के सामने ख्वातीन और बच्चों मर्दों का वापडा पुलिस और रेंजर्स की शहरियों के साथ रिकॉर्डी की आड़ में नाजायजों और बदसलूकियों के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी। वापडा की जानिब से पुलिस और रेंजर्स की मदद से रिकवरी का अमल जारी रखने, रिकवरी के नाम पर दहशतगर्दों को की तरह पकड़ कर ले जाने, तस्दीर करने के खिलाफ टंडो अलायार के शहरियों, ख्वातीन, बच्चों और मर्दों का टंडो अलायार वापडा अफसरान और एहलकारों समेत पुलिस और रेंजर के खिलाफ टंडो अलायार प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि टंडो अलायार के शहरी ओवर रेटिंग और ओवर बिलिंग और नाजायज डिडक्शन जैसे अजाइम से साल से परेशान है। कुछ रेंजर्स या पुलिस हमारी मदद नहीं की। इन मसाइल के हल के लिए वापडा के चक्कर लगा कर हमारी चप्पलें तक घिस गई हैं, जबकि रिकवरी के नाम पर रेंजर्स और पुलिस वापडा के साथ मिलकर शहरियों की गिरफ्तारी के साथ साथ तजदीद का भी निशाना बनाते हैं। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम को रिलीफ देने की बजाय शहरियों पर जुल्म किया जा रहा है। मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने के नाम पे तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इन वादों को बिल्कुल भी पूरा नहीं करते। कराची महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन इफाक अहमद अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस 92 अफराद के टैंकर्स माफिया के कत्ल कर दिए गए। हुकूमत को 48 घंटों के अंदर अल्टीमेटम दे दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद चेयरमैन इफाक अहमद को इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार भी कर लिया गया। इल्जाम आयद है कि टैंकरों को जलाओ घिराव में मुकदमात बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, कराची महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन इफाक अहमद की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया को बताते हुए कहा कि मैं कराची में रहता हूं, मैं सिंध के रहने वाला हूं, मैं आवाज़ उठाता रहूंगा। गवर्नमेंट को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि ये जो डंपर माफिया हैं, कत्ल कर रहे हैं, इनको रोका जाए, मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इक़दामात मुकम्मल नहीं हैं। इन पर हम आवाज़ उठाते रहेंगे और उठाते हैं, क्योंकि ये सिंधी माजर, ये हमारे भाई हैं। हम इनके लिए नहीं उठाएंगे तो बाहर से कोई भी उठाने नहीं आएगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि ये जो पुलिस माफिया है ये सिर्फ पैसे इकट्ठा करती है, इसी की वजह से ये ट्रैफिक वाले इनको रोकते हैं। हम वीडियो दिखा सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस वाले लोगों से पैसे वसूल करते हैं, डंपर वालों से। इस शहर में सिर्फ पैसा वसूल करने के अलावा उनका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं। इस शहर के लोगों को अगर इसी तरह अजनबियों की तरह ट्रीट किया जाता रहा और यहाँ के लोगों के मफादात को असे पुश डालकर डंपर माफिया और वाटर टैंकर माफिया की सरपरस्ती की जाती रही, ये जो रिएक्शन लोगों का है, आप इसे ताकत के जरिए हो सकता है कि वक्ती तौर पर रोक लें, लेकिन जो दिलों के अंदर पीपल्स पार्टी के खिलाफ नफरत पैदा हो रही है उसको आप नहीं रोक सकते। मैं पीपल्स पार्टी के लोगों से भी कहता हूँ कि जमहूरी रिवायत के अलमबरदार आप बनते हैं तो आप इस प्रोटेस्ट समझो, लोगों के इस रिएक्शन को नोश्ते दीवार समझो कि लोग गुस्से में हैं, लोगों के बच्चे मर रहे हैं। आपको उनके जख्मों पर मरहम रखना चाहिए था बजाय गिरफ्तारियां करने के।
آپ کو ان کی داد رسی کرنی چاہیے تھی. آپ جو لوگ مرے ہیں ان کی کمپنسیشن کا اناؤنس کرتے. آپ نے یہ سب کچھ کرنے کی بجائے لوگوں کی گرفتاری کے اقدامات کیے. گرفتاریوں سے نہ پہلے ڈرے نہ گرفتاریوں سے اب ڈرتے ہیں. ڈرے وہ جو چور ہے, ڈرے وہ جو سسٹم کے نام پہ پیسے لیتے ہیں. ہم اپنی قوم کے لیے, شہر کے بچوں کی جانیں بچانے کے لیے اگر کوئی ہم نے فیصلہ کیا ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, کیا ریپرکیشنز ہوں گے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. کر لیتے تو کیا یہ جو 92 انسان ان ٹرکوں کے نیچے کچلے گئے ہیں ان کو آپ بچا نہیں سکتے تھے؟ میں نے تقریباً 48 گھنٹے پہلے پریس کانفرنس کی تھی یہاں پر, اور جو ایک بہتر طریقہ مجھے سمجھ میں آیا تھا, میں نے حکومت کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا, اس لیے کہ لوگ مستقل حادثوں کا شکار ہو رہے تھے, اور کل تک جو ہے وہ 92 افراد جہاں بحق ہو چکے تھے. 1 جنوری سے لے کر کل تک تقریباً کوئی 40 دن میں 92 افراد انہی ڈمپر لوڈر اور واٹر ٹینکر کے زد میں آ کر کچلے گئے. میں نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ 48 گھنٹے میں جو شہری علاقے ہیں ان علاقوں میں اس ہیوی ٹریفک کو جو آلریڈی پہلے سے پابندی ہے اس پر آپ عمل درآمد کروائیے, اور وہاں ہیوی ٹریفک کے داخلے کو روکیے تاکہ انسانی جانیں ضائع نہ ہوں. کسبی کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر ایک مقامی پرائیویٹ اسکول کا اسٹوڈنٹ اپنی بہن کو کراٹے میں میڈل لینے کے بعد کھانا کھلانے کے لیے باہر گیا ہے اور ڈمپر نے اس کو کچل دیا. اب خبر شامل کرتے ہیں پنجاب سے, کیونکہ لوگوں کو صاف ستھری خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے, اور ہمیشہ کی طرح لوگوں کو صاف ستھری اور معیاری خوراک فراہمی کے لیے کوشاں رہیں گے. ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈائریکٹوریٹ آپریشن لاہور ڈویژن اظہر تاروق وٹو اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن شیخوپورہ غلام صابر کی زیر نگرانی آج بروز منگل پنجاب فوڈ اتھارٹی شیخوپورہ کی فوڈ سیفٹی ٹیم میں معیاری خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے خوراک سے منسلک مختلف کاروبار کا معائنہ کیا گیا. حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی اور صفائی کے ناقص انتظامات پر 4,40,000 روپے جرمانہ ادا اور 1 یونٹ پر FIR بھی درج کروائی گئی ہے. مزید دوران کارروائی مضر صحت اور غیر معیاری اشیاء جن میں 3200 کلو اچار, 5,233 کلو کاربونیٹڈ ڈرنکس, 240 کلو سوئیاں اور 732 لیٹر جوس کو موقع پر ہی تلف کر لیا گیا ہے. مزید برآں باقی فوڈ پوائنٹ کو اصلاحی نوٹس کے لیے بھی جاری کیے گئے ہیں. ٹوبہ ٹیکسنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت مہنگائی اور گراں فروشی کے خاتمے کے لیے پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی راہ میں ہموار ہو رہی ہے. اس سلسلے میں ٹوبہ ٹیکسنگ پولیس لائنز میں انویسٹیگیشن آفیسرز کے لیے فزیکل ٹیسٹ اور ڈور کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں بڑی تعداد میں امیدواروں نے شرکت کی ہے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا, مسیح اسسٹنٹ کمشنر UET اور دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے. فزیکل ٹیسٹ میں 40 مرد امیدواروں نے حصہ لیا ہے, جن میں سے 22 امیدواروں نے کوالیفائی کر لیا ہے, جبکہ 17 امیدوار فزیکل ٹیسٹ میں کامیاب قرار پائے ہیں. اسی طرح 20 خواتین نے بھی حصہ لیا ہے, جن میں سے 9 نے فزیکل ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی کیا ہے اور باقی تمام 9 امیدوار کامیاب رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام سے عوام کو مہنگائی اور ناجائز منافع خوری سے نجات دلانے میں مدد ملے گی, جبکہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھی مستقل بنیادوں پر کارروائی کی جائے گی. پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا بنیادی مقصد اشیاء صرف کی قیمتوں کی سخت نگرانی اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کرنا ہے. ضلع میں تعینات انفورسمنٹ آفیسر نرخوں کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں, جبکہ عوامی شکایت پر بھی فوری ایکشن لیا جائے گا. پروگرام میرا پاکستان میں وقت ہوا شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ خبر شامل کرتے ہیں ٹھٹھہ سے. ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر زہیب شیخ کی رپورٹ کے مطابق ٹھٹھہ صوبائی وزیر اوقاف سید ریاض حسین شاہ شیرازی درگاہ حضرت عبداللہ شاہ صحابی پر پھولوں کی چادر چڑھا کر 386ویں عرس کا افتتاح کر دیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق محکمہ اوقاف کی جانب سے زائرین کی سہولت کے لیے میڈیکل کیمپ سمیت تمام مطلوبہ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. عرس مبارک کے موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات بھی کیے گئے ہیں. درگاہ عبداللہ شاہ اصحابی کے وضو خانہ, مسافر خانہ اور دیگر تعمیراتی و مرمتی کاموں کی مد میں 2
ملین مختص کیے گئے ہیں۔ درگاہ کے احاطے میں کسی بھی قسم کی غیر مناسب حرکات کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صوبائی وزیر نے بھی لنگر خانہ، مسافر خانہ اور سٹی کنٹرول روم کا بھی معائنہ کیا ہے۔ آل پاکستان آئل ٹینکرز آنر ایسوسی ایشن ماچکے کے ضلع شیخوپورہ کے زیر اہتمام لاہور میں آئل ٹینکرز کے داخلے کے لیے چیف ٹریفک آفیسر لاہور سے کامیاب مذاکرات کے بعد اظہار تشکر اور تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ تقریب میں صوبائی صدر آئل ٹینکر ایسوسی ایشن پنجاب راجہ انصر، چیئرمین آئل ٹینکر ایسوسی ایشن ماچکے رانا خالد سعید، صدر فاروق دورک، جنرل سیکرٹری رانا فاروق سمیت آئل ٹینکرز کے مالکان ڈرائیور نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مرکزی چیئرمین آل پاکستان آئل ٹینکرز آنر ایسوسی ایشن پاکستان فیض اللہ خان افریدی کا بھی شکریہ ادا کیا، جن کی قیادت میں ایسوسی ایشن آئل ٹینکر کے کاروبار سے وابستہ افراد ہر مشکل کے موقع پر یکجان ہو کر ان کی تکالیف کے ازالے کے لیے کوشاں ہیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ وہ چیف ٹریفک آفیسر لاہور اطہر وحید کے بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے ایسوسی ایشن کے نمائندوں کی بات سنی ہے اور اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے لاہور میں آئل ٹینکر کے داخلے کے لیے اوقات بھی مقرر کر دیے گئے ہیں، جس کے مطابق صبح 7 بجے سے صبح 9 بجے تک جبکہ شام 5 بجے سے 7 بجے تک آئل ٹینکر لاہور میں ہی منگوائے جائیں گے۔ جس کے مطابق صبح 7 بجے سے صبح 9 بجے تک جبکہ شام 5 بجے سے 7 بجے تک آئل ٹینکر لاہور میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور اب خبر شامل کریں گے چنیوٹ سے۔ چنیوٹ پولیس کی ڈکیت گینگز کے خلاف بڑی کارروائی، 17 ڈکیت گینگ ملزمان سمیت ڈکیتی، رازنی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 7 کروڑ 31 لاکھ سے زائد مال مسروقہ برآمد۔ ڈی پی او عبداللہ احمد کی پریس کانفرنس۔ چنیوٹ ڈی پی او نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس نے مختلف علاقوں سے 17 ڈکیت گینگ ملزمان سمیت ڈکیتی، رازنی، چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 7 کروڑ 31 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد اور وارداتوں میں ناجائز اسلحہ برآمد ہوا۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 44 تولے سونا، 92 مسروقہ جانور، 59 موٹر سائیکلیں، 40 موٹرز بجلی اور 3 رکشے، ٹریکٹر، ڈالا اور 61 موبائل فونز برآمد ہوئے۔ گرفتار ملزمان پولیس کو مختلف جرائم کے 288 مقدمات میں مطلوب تھے، جن سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ نوائی علاقہ 358 میں عطائی کے غلط انجیکشن لگانے سے 12 سالہ کاشف جہاں باغ ڈی ڈی ایچ او اور ڈاکٹر عاصم اعجاز نے جعلی کلینک سیل کر دیا۔ محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق نوائی علاقہ 358 ٹکرا میں محنت کش عبدالسلام کے 12 سالہ بیٹے کاشف کو عطائی ڈاکٹر فاروق نے انجیکشن لگایا ہے، جس سے کاشف کی حالت غیر ہو گئی ہے اور جسے فوری طور پر ٹی ایچ کیو اسپتال لے کے جایا گیا، لیکن اس دوران 12 سالہ کاشف جہاں باغ ہو گیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عاصم اعجاز نے عطائی ڈاکٹروں فاروق کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس کا کلینک سیل کر دیا۔ ڈی ڈی ایچ او کا کہنا ہے کہ عطائی ڈاکٹر کے خلاف مزید سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سمارو کے قریب کوٹ غلام محمد شہر اور اس کے گردنواح دیہاتوں میں بجلی بلوں کی ریکوری اور چوری کے خلاف پاک سندھ رینجر پولیس اور وابڈا ریسکیو لائن سپرنٹینڈنٹ انچارج عبدالجبار قائم خانی اور نعیم قائم خانی کی نگرانی میں آپریشن لوگوں نے لاکھوں روپے کے بقایا جات بل جمع کروائے۔ کوٹ غلام محمد شہر اور گردنواح مختلف دیہاتوں میں بجلی بلوں کے بقایا جات اور چوری کے خلاف پاک سندھ رینجر پولیس لائن سپرنٹینڈنٹ عبدالجبار قائم خانی کی نگرانی وابڈا عملے کا آپریشن کے دوران غیر قانونی کنیکشن کاٹنے کے ساتھ ساتھ 3 لاکھ سے زائد بقایا جات اور بلوں کی وصولی کر کے بل پیڈ کروائے۔ سپرنٹینڈنٹ عبدالجبار قائم خانی کا کہنا تھا کہ بجلی چوروں اور بل نہ جمع کرانے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی اور آج کی کارروائی میں 3 لاکھ سے زائد بلوں کی وصولی کی، جو کہ کئی سالوں سے بل ادا نہیں کر رہے تھے۔ انہیں کوٹ غلام محمد کی عوام کو بل وقت پر ادا کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اپنی بجلی کے بل وقت پر ادا کریں، قانونی کارروائی سے بچ سکیں۔ وابڈا اسٹاف بھی ان کے ہمراہ موجود تھا۔ کنڈیارو نوائی گاؤں امام بخش منگریو کی رہائشی محمد قاسم منگریو اور ان کے اہل خانہ فضا منگریو پریس کلب کنڈیارو تک پہنچے۔ پریس کلب کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہمارے گاؤں میں گھریلو معاملے اور بچوں کا لڑائی گاؤں اور اوباش لڑکوں نے بے گناہ مجھے ذاکر منگریو اور شاکر منگریو نے مارا ہے۔ میں ایک ضعیف عورت ہوں، میرا قصور کیا ہے؟ بے گناہ ہوں، انہوں نے مجھے مارا ہے۔ ہم کنڈیارو تھانے میں ہیں، ہم نے این سی بی کی ہے، لیکن ایس ایچ او کنڈیارو ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں کر سکا۔ میرا ایس ایس پی نوشیرہ فیروز سنگھار ملک سے اپیل ہے کہ ان ناصروں کو گرفتار کیا جائے، میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور دوسری صورت میں ایس ایس پی نوشیرہ فیروز کے دفتر کے سامنے خود کو آگ لگا دوں گی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار سے ترکی کے قونصلر جنرل کمالیہ سانگو کی ملاقات۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار سے ترکیہ کے قونصلر جنرل کمالیہ سانگو کی ملاقات میں دونوں ممالک کے تعلقات سمیت سندھ میں امن و امان کے حالات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہماری تمام تر سنجیدہ کاوشیں امن و امان کے استحکام اور آزاد کاروباری اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے ہیں۔ صوبائی سطح پر سیکیورٹی کے داخلی اور خارجی مسائل اور چیلنج سے نبر آزما ہو چکے ہیں۔ سندھ پولیس پر وقت چوکنا اور تیار ہے۔ حکومت سندھ کی پالیسی عوام کا تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ حکومت سندھ کی قیام و امن کے لیے کاوشیں اور عوام کے حفاظتی اقدامات باعث اطمینان ہیں۔
ترکیہ حکومت دو طرفہ باہمی تعلقات کو مزید توقیت دینے کے لیے انتہائی پرعزم ہے۔ اس وقت مجموعی طور پر 28 میں سے 6 ترکی اسکول سندھ میں ہیں، کراچی میں 3، حیدرآباد میں 2، جبکہ ایک ترکی اسکول میرپور خاص میں درس و تدریس میں مصروف ہے۔ حکومت ترکیہ سندھ پولیس کے ساتھ باہم اشتراک سے کام کریں گی۔ آج مورخہ 12 فروری 2025 کو وفاقی وزیر داخلہ سندھ محسن نقوی نے ہیڈ کوارٹر پاکستان رینجر سندھ کا دورہ کیا۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز نے رینجرز ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر وفاقی وزیر داخلہ کو خوش آمدید کہا، جس کے بعد انہوں نے یادگار شہدا پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور دعا بھی کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ کو پاکستان رینجر سندھ کی آپریشن تیاریوں، مشرقی سرحد سندھ بالخصوص کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف جاری آپریشن، اسمگلنگ کی روک تھام، پانی چوری کے خلاف آپریشن اور کراچی میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے صوبے بھر میں دہشت گردی، کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بھرپور کارروائیوں، اسٹریٹ کرائم، نان کسٹم پیڈ اشیاء کی اسمگلنگ، پانی چوری کے خلاف آپریشن اور دیگر جرائم کے تدارک کے لیے کیے گئے اقدامات اور امن و امان کے قیام کے لیے رینجرز کے کردار کو بھی سراہا ہے اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ صوبہ سندھ بالخصوص کراچی کے امن کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ آفاق احمد کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آفاق احمد کے خلاف کورنگی میں مال روڈ گاڑیوں کو جلانے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ آفاق احمد کو ڈیفنس سے گرفتار کیا گیا ہے، کورنگی منتقل کیا جائے گا۔ یہ فیروز آباد تھانہ ہے جہاں آفاق احمد بھائی کو اریسٹ کر کے رکھا گیا ہے۔ کافی تعداد میں ان کے کارکنان یہاں جمع ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد جناب آفاق احمد بھائی کو کورٹ لے کے جایا جائے گا اور انشاءاللہ ان کے کارکنان ساتھ ہیں اور کافی تعداد میں کارکنان پہنچ رہے ہیں اور سٹی کورٹ پر جو ہے انشاءاللہ پہنچیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کہاں لے کے جاتے ہیں ان کو۔ بہرحال کارکنان اپنے قائد کے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ بختر بند گاڑی کھڑی ہے، شاید اس میں لے کر جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ دعا کیجئے اور سب لوگ جو ہے وہ مہاجر قوم جو ہے سب لوگوں کو جو ہے بتائے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والا آفاق احمد کوئی بزدل لیڈر نہیں ہے، اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ چھوٹا ضیاء الدین، بڑا ضیاء الدین، میری بیوی مار دی ہے، لاش کا سودا کر رہے ہو؟ ڈاکٹر شاہدہ کے خلاف FIR اور درج ہے۔ 35 خون کی بوتلیں کس کو لگتی ہیں؟ اللہ ان جانور نما ڈاکٹر سے ہماری ماں بیٹی کی حفاظت فرمائے۔ کیس نہیں، اس پہ آپ نے 5 لاکھ روپے رکھنا ہے ایمرجنسی میں، آپ کو یہاں بڑے ضیاء الدین شفٹ کرنا پڑے گا۔ میں افورڈ کر سکتا تھا، میں نے شفٹ کیا۔ کوئی غریب آدمی ہوگا، اس کی بیوی تو اس کی ماں ہوگی، جس کی بیوی ہوگا تو روڈ میں مر جائے گی۔ آپ لوگوں نے بولا 80,000 لاکھ روپے لگیں گے۔ سامنے والا جو ہوتا ہے نارمل طبقے کا، وہ 1,20,000 1,30,000 کا بجٹ رکھے گا، ٹھیک ہے؟ یہ میرے ماموں ہیں، میرے عزیز ہیں، انہوں نے مجھے بولا تم پاگل ہو، تمہارے پینل لیے تم ضیاء الدین کیوں لائے؟ الفاظ دیے تھے آپ نے، میں تو افورڈ کر سکتا تھا نا، میں افورڈ کر سکتا تھا، میں لے کر آیا۔ لیکن یہ اور کتنوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں گے آپ، اور کتنی زندگیوں کے لیے آپ کمیٹی بٹھائیں گے؟ اس بات کا جواب دیں۔ آپ کو اس ہاسپٹل میں ICU اگر نہیں لگوانا، وہاں پہ آپ آپریشن نہیں کر سکتے۔ اب میں باڈی اٹھانے کی بھی ایک پکچر تھی، تو میں آپ کو 10 لاکھ روپے قسم خدا کی ابھی دیتا ہوں 1 گھنٹے میں، میرے کو میری بیوی لا کے دو۔ 1,85 مانگ رہے ہو، اللہ کی قسم 10 لاکھ روپے لا کے دوں گا۔ جو لا کے نہ دے کتے کا بچہ ہوگا، میں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں۔ آپ کے لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ باڈی کا سودا کر رہے ہو؟ آپ انکوائری کریں گے، وہ آپ اپنی حد تک کریں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے FIR چاہیے۔ آپ کو جس طرح سر اپنی ریپوٹیشن کا خیال ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہاں سے سوچیں میرے کو اپنی بیوی کا کتنا خیال ہوگا، میری فیملی کو کتنا خیال ہوگا۔ مجھے ڈاکٹر شاہدہ کے خلاف FIR چاہیے تو میں یہاں سے ہلوں گا سر، ورنہ میں قسم کھاتا ہوں آپ کے سامنے، میں قسم کھا کے بول رہا ہوں، میں یہاں پیٹرول چھڑک کے اپنے آپ کو آگ لگاؤں گا اور دنیا ویڈیو بنائے گی۔ اس کے بعد آپ کی ریپوٹیشن یہاں سے یہاں نہیں آئے گی، پھر میرے کو سکون ملے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈاکٹر کی غفلت تھی، اس میں آپ کے پورے ہاسپٹل کی تھی، وہاں پہ انتظام پورا نہیں تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ارشاد۔ وہاں انتظام پورا نہیں تھا، وہیں پہ پیشنٹ کا ہمارا حال برا کر کے یہاں پہ بھیجتے ہیں، بولتے رکھو 8 گھنٹے سنبھال کے اور باہر والوں کو تسلیاں دو، کرنا ورنہ کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں نے۔ رات بھر ہمیں خوار رکھا 26 بوتلیں خون کی، تو ابے 26 بوتلیں چڑھتی کس میں چڑھاؤ گے 26 بوتلیں؟ میرپور خاص عبدالرؤف غوری سے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ملاقات کی ہے اور ان کے درپیش مسائل کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایت دی۔
नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान से आपने जानी मुल्क भर से अहम खबरें। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।